उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। चूंकि हमने उसे दूसरे लिबास में होटल में जाते देखा था, इसलिए जब वो तब्दील शुदा लिबास में वापस आया तो हम चौंक पड़े। हमने उसे चेक किया तो वो होटल से बाहर मौजूद एक जीप में सवार हो गया। जीप में एक आदमी पहले से मौजूद था। फिर ये दोनों जीप में सवार होकर साहिल पर पहुंच गए। हमने यहाँ भी इसकी निगरानी जारी रखी। यहाँ पहुंचकर ये मुख्तलिफ होटलों में गए और उन्होंने वेटरों को भारी रुकमात देकर उनसे कुछ मालूम करने की कोशिश की। फिर ये साहिल पर पहुंच गए और वहाँ लॉन्चों के ठेकेदारों और कैप्टन से बातें की। एक आदमी से जब हमने उसकी गुफ्तगू करने के बाद पूछ-गुछ की तो उसने बताया कि वो आसुमा जहाज़ के कैप्टन एंथनी के किसी गहरे दोस्त के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे। इस तरह हम कन्फर्म हो गए कि ये दोनों आदमी हमारे मतलूबा आदमी हैं। मिकार्तो ने जवाब देते हुए कहा तो पॉल की आंखें चमक उठी। लेकिन ये तो 4 आदमियों का ग्रुप था। पॉल ने कहा, हो सकता है बॉस इनमें से 2 अलहदा मालूमात हासिल करते फिर रहे हों। मिकार्तो ने जवाब दिया, तुम इस वक्त कहाँ मौजूद हो? पॉल ने पूछा। हम साहिल पर हैं और मैं यहाँ एक पब्लिक फ़ोन बोर्ड से आपको कॉल कर रहा हूँ, मिकार्तो ने जवाब दिया। और वो दोनों अफराद कहाँ हैं? पॉल ने पूछा। वो दोनों भी यहाँ मौजूद हैं, मिकार्तो ने जवाब देते हुए कहा। तुम उन्हें अगवा कर सकोगे? पॉल ने पूछा। बॉस, उनकी जेब में बेहोश कर देने वाली गैस का कैप्सूल फायर करके उन्हें जीप समेत अगवा किया जा सकता है, मिकार्तो ने जवाब देते हुए कहा। तुम इनकी निगरानी करते रहो, लेकिन हर तरह से मोहतात रहना। ये अगर हमारे मतलूबा अफराद हैं तो ये इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं। मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं खुद उन्हें चेक करना चाहता हूँ, फिर उन्हें वहीं गोलियों से उड़ा दिया जाएगा, पॉल ने कहा। ठीक है, जैसे आप हुक्म दें, मिकार्तो ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ और कितने अफराद मौजूद हैं? पॉल ने पूछा। मेरे साथ 4 साथी मौजूद हैं, मिकार्तो ने जवाब दिया। तुम्हारे पास ट्रांसमीटर है? मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ और अगर तुम वहाँ से निगरानी के लिए कहीं और चले गए तो मैं तुम्हें कॉल करके बात कर लूँगा, पॉल ने कहा। ठीक है बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया तो पॉल ने रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेज़ी से साहिल की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। वो खुद चेकिंग करना चाहता था क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ पुलिस का बड़ा सख्त कंट्रोल है। इसलिए अगर मिकार्तो और उसके साथियों से मामूली सी कोताही भी हो गई तो वो पुलिस की नज़रों में आ जाएंगे और फिर उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए वो चाहता था कि तमाम कार्रवाई अपने सामने कराए ताकि पुलिस से भी बचा जा सके और काम भी हो जाए। थोड़ी देर बाद वो साहिल पर पहुंच गया, लेकिन जब काफ़ी देर तक जायज़ा लेने के बावजूद उसे इर्द गिर्द कहीं मिकार्तो उसके साथी नज़र ना आए तो उसने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और इस पर मिकार्तो की मखसूस फ्रिक्वेंसी एडजस्ट की और फिर इसे ऑन कर दिया। हेलो पॉल कॉलिंग, ओवर, पॉल ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस बॉस, मिकार्तो अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से मिकार्तो की आवाज़ सुनाई दी। कहाँ हो तुम लोग? ओवर, पॉल ने पूछा। बॉस, ये लोग बर्गिस एवेन्यू की तरफ जा रहे हैं और हम इनका ताक़ुब कर रहे हैं, ओवर, मिकार्तो ने जवाब दिया। बर्गिस एवेन्यू, ये कहाँ है? ओवर, पॉल ने चौंक कर पूछा तो जवाब में मिकार्तो ने उसे तफसील बता दी। ठीक है, जब ये किसी मंजिल पर पहुंच जाएं तो फिर मुझे कॉल करना। मैं यहाँ तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगा, ओवर एंड ऑल, पॉल ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके इसने उसे जेब में डाल दिया। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो पॉल ने ट्रांसमीटर निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, मिकार्तो कॉलिंग, ओवर, मिकार्तो की आवाज़ सुनाई दी। यस बॉस, अटेंडिंग यू, ओवर, पॉल ने कहा। बॉस, ये दोनों मशकूक आदमी बर्गिस एवेन्यू की कोठी नंबर 31 में गए हैं। कोठी के बाहर जेराटो का नाम लिखा हुआ है, ओवर, मिकार्तो ने कहा। ठीक है, अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दो, मैं आ रहा हूँ, फिर हम अंदर जाएंगे, ओवर, पॉल ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। यस बॉस, ओवर, मिकार्तो ने कहा। तो पॉल ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और फिर उसे जेब में डालकर उसने कार स्टार्ट की और तेज़ी से उसे आगे बढ़ा ले गया। अब वो मुतमईन था कि कोठी के अंदर जो भी कार्रवाई होगी उसे पुलिस ला इल्म रहेगी। कार तेज़ी से सड़कों पर दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। कार की ड्राइविंग सीट पर सदीकी और साइड सीट पर खावर बैठा था। हमारा ताकुब हो रहा है, अचानक खावर ने कहा। हाँ, मैंने भी चेक कर लिया है और काफ़ी देर से ताकुब हो रहा है। इस नीले रंग की गाड़ी में मौजूद 5 अफराद साहिल से ही हमारे ताकुब में हैं, सदीकी ने असबात में सर हिलाते हुए कहा। तो फिर उन्हें झटकना तो पड़ेगा, खावर ने कहा। ये सिर्फ ताकुब कर रहे हैं, करते रहें। मेरा ख्याल है कि उन्हें हम पर सिर्फ शक है, वरना ये लाजिमन कोई ना कोई अमली इकदाम करते और अगर हमने उन्हें झटकने की कोशिश की तो फिर ये कन्फर्म हो जाएगा।
صدیقی نے جواب دیا، لیکن ان کا تعلق کس سے ہے؟ ہم نے تو چہرے بھی بدل لیے ہیں اور لباس بھی، پھر انہیں ہم پر شک کیسے ہو گیا؟ خاوند نے کہا، میرا خیال ہے کہ چونکہ ہم کیپٹن اینتھنی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے پھر رہے ہیں، اس لیے انہیں ہم پر شک ہوا ہے۔ ان کا تعلق لازماً بلیک تھنڈر سے ہوگا۔ صدیقی نے جواب دیا، لیکن اب ہم برگس ایونیو اس جیراٹو سے ملنے جا رہے ہیں، یہ لوگ لامحالہ اس سے بھی پوچھ گچھ کریں گے۔ خاوند نے کہا، کرتے رہیں، اسے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ صدیقی نے جواب دیا، ہم اسی طرح لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہتے صدیقی، یہ لوگ کسی بھی وقت ہم پر فائر بھی کھول سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ صرف تعاقب اور نگرانی ہی کرتے رہیں گے۔ خاوند نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ انہیں جھٹکنے کی صورت میں یہ لوگ کنفرم ہو جائیں گے۔ البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ ہم اس جیراٹو سے ملنے برگس ایونیو جا رہے ہیں، انہیں اگر کوٹھی کے اندر لے جا کر گھیر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ صدیقی نے کہا، وہ کیسے؟ خاوند نے چونک کر پوچھا۔ جیراٹو ہمارا منتظر ہوگا، ہم اندر داخل ہو کر اس کو بے ہوش کر دیں گے، پھر عقبی طرف سے باہر چلے جائیں گے۔ یہ لوگ لامحالہ ہمیں چیک کرنے کے لیے وہاں موجود ہوں گے، ہم ان کا خاتمہ کر کے جیراٹو سے معلومات حاصل کر کے نکل جائیں گے، زیادہ سے زیادہ ہمیں دوبارہ میک اپ ہی کرنا پڑے گا۔ صدیقی نے کہا، میرا خیال دوسرا ہے۔ خاوند نے کہا، کیا؟ صدیقی نے چونک کر کہا، ہم جیراٹو سے ملنے جائیں گے تو یہ لامحالہ ہماری گفتگو سننے کی کوشش کریں گے، اس کے لیے لازماً اندر کوئی ٹیکٹا فون فائر کر دیں گے۔ یہ گفتگو سننے کے بعد لازماً یہ کنفرم ہو جائیں گے تو پھر یہ باہر سے بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے اندر آ کر ہمیں بے ہوشی کے عالم میں یا تو اغوا کر کے لے جائیں گے یا ہلاک کر دیں گے۔ خاوند نے کہا، تمہاری بات کسی حد تک درست لگتی ہے، پھر کیا کریں؟ صدیقی نے کہا، تم ایسا کرو کہ راستے میں کسی بڑے میڈیکل سٹور سے بے ہوشی سے بچنے والی مخصوص گولیاں خرید لو، ہم وہ کھا لیں گے، اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی اس کے مطابق کارروائی کریں گے۔ خاوند نے کہا تو صدیقی نے اسباب میں سر ہلا دیا۔ پھر ایک چوک میں اس نے کار پبلک پارکنگ میں روکی اور پھر صدیقی کار سے اتر کر پیدل ہی ایک سائڈ میں موجود مارکیٹ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ خاوند کار میں بیٹھا رہا۔ اس نے نیلے رنگ کی کار کو بھی کچھ دیر دور ایک پارکنگ میں رکتے دیکھا، کیونکہ یہاں زیادہ دیر تک بغیر پارکنگ کی کار نہ رکی جا سکتی تھی، اس لیے کار رکنے والے کار کو رکنے کے لیے پارکنگ کا ہی رک کرتے تھے، اور پبلک پارکنگ کافی تعداد میں جگہ جگہ بنائی گئی تھی، اس لیے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا تھا۔ خاوند نے دیکھا کہ نیلے رنگ کی کار میں سوار افراد میں سے ایک آدمی باہر نکلا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس مارکیٹ کی طرف بڑھ گیا جہاں صدیقی گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے خاوند پریشان ہوا کہ اگر اس آدمی نے صدیقی کو مخصوص گولیاں خریدے ہوئے چیک کر لیا تو ہماری ساری صورتحال سمجھ آئیں گے، لیکن پھر اس نے اپنی پریشانی جھٹک دی کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ صدیقی انتہائی محتاط فطرت آدمی ہے۔ تھوڑی دیر بعد صدیقی واپس آتا دکھائی دیا تو خاوند نے اس آدمی کو بھی سڑک کراس کر کے واپس اپنی کار کی طرف جاتے دیکھا۔ ایک تعاقب کنندہ تمہارے تعاقب میں گیا تھا، خاوند نے صدیقی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں نے چیک کر لیا تھا، لیکن گولیاں میں پہلے ہی خرید چکا تھا، اس کے سامنے میں نے سگاروں کا ڈبہ خرید لیا تھا جو میری جیب میں ہے، صدیقی نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے سگار کا ڈبہ نکالا، اسے کار کی عقبی سیٹ پر پھینک دیا۔ پھر دوسری جیب سے اس نے گولیوں کا پیکٹ نکالا اور اس میں سے 2 گولیاں نکال کر اس نے خاوند کی طرف بڑھا دیں اور 2 گولیاں اس نے اپنے منہ میں ڈال دیں اور پیکٹ جیب میں واپس رکھ کر اس نے کار سٹارٹ کی، اسے پارکنگ سے نکال کر سڑک پر لے آیا۔ میرا خیال ہے کہ انہیں دونوں اطراف سے گھیرا جانا چاہیے، اچانک صدیقی نے کہا۔ وہ کیسے؟ خاوند نے پوچھا۔ عقبی طرف سے باہر جا کر اور سامنے کی طرف سے بھی، صدیقی نے کہا۔ اچھی بات تو یہ ہے کہ اس جیراٹو کو گھیرا جائے، اصل کام تو اسی سے ہے، اور اگر ہم دوسرے چکر میں پھنس گئے تو اصل کام رہ جائے گا۔ خاوند نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے، ہمیں ادھر توجہ دینے کی بجائے پہلے اس جیراٹو سے ملاقات کرنی چاہیے، مجھے یقین ہے کہ وہ اس معاملے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہوگا۔ صدیقی نے کہا، ہاں بتایا تو یہی کیا ہے، خاوند نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں کیپٹن اینتھنی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے ایک ماہی گیر سے ٹکرا گئے تھے، اور پھر اس ماہی گیر نے انہیں بتایا تھا کہ کیپٹن اینتھنی کا سب سے گہرا دوست جیراٹو ہے جو برگس ایونیو کی کوٹھی نمبر 31 میں رہتا ہے۔ تو صدیقی نے پبلک فون بورڈ سے انکوائری آپریٹر سے جیراٹو کا فون نمبر معلوم کیا، اور پھر جیراٹو کو فون کر کے اس نے اسے بتایا کہ اس کا تعلق انشورنس کمپنی سے ہے اور کیپٹن اینتھنی کا انشورنس کلیم دینے کے لیے انہیں اس کے وارثوں کی تلاش ہے، اگر وہ اس سلسلے میں ان کی مدد کرے تو اسے معقول معاوضہ دیا جا سکتا ہے۔ جیراٹو نے انہیں بتایا کہ چونکہ اس کی طبیعت خراب ہے اس لیے وہ گھر پر ہی ہے، وہ اس کے گھر آ جائیں۔
चनाचा सदीकी और खावर जेराटो से मिलने उसके घर जा रहे थे कि रास्ते में ताकुब की बातें हुईं। फिर उन्होंने एहतियातन बेहोशी से बचने के लिए गोलियां खरीद कर खा ली। फिर थोड़ी देर बाद उनकी कार बर्गिस एवेन्यू पहुंच गई। यहाँ छोटी छोटी रिहायशी मकानुमा कोठियाँ थीं, जिनके हालात से ही मालूम होता था कि यहाँ मतवस्त तबके के लोगों की रिहाइश है। कोठीनुमा मकान 31 का फाटक बंद था और बाहर जेराटो के नाम की प्लेट मौजूद थी। सदीकी ने कार रोकी और नीचे उतरकर उसने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? डोर फोन से जेराटो की आवाज़ सुनाई थी। मेरा नाम माइकल है और मेरा ताल्लुक इंश्योरेंस कंपनी से है। आपसे फ़ोन पर बात हुई है, सदीकी ने कहा। ओह अच्छा, मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और सदीकी ने महसूस किया कि बोलने वाले के लहजे में मुसरत की झलक नुमाया थी। उसके साथ ही कटक की आवाज़ सुनाई दी और राब्ता ख़त्म हो गया तो सदीकी 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद छोटा फाटक खुला और एक आदमी बाहर आ गया। ओहो, तो तुम कार में हो? मैं फाटक खोलता हूँ, तुम कार अंदर ले आओ, जेराटो ने कार देकर कहा और वापस मुड़ गया तो सदीकी सर हिलाता हुआ वापस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चंद्रमोबाल फाटक खुला तो सदीकी कार अंदर ले गया। उसने कार एक साइड पर रोकी और फिर खावर और सदीकी दोनों नीचे उतर आए, जबकि जेराटो फाटक बंद करके उनकी तरफ आ रहा था। तुम इससे बातें करो, मैं इस दौरान चेकिंग कर लूँ, खावर ने कहा। आइए जनाब। जेराटो ने मुस्कुराते हुए इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा। मिस्टर माइकल, आप जाएं, मैं कार को चेक कर लूँ, कहीं वापसी में ये तंग ना करे, खावर ने कहा। हाँ मिस्टर ग्रीन, आप इसे चेक कर लें, मैं मिस्टर जेराटो से बात करता हूँ, सदीकी ने कहा। क्या हुआ है कार को? जेराटो ने चौंक कर पूछा। कुछ नहीं, मामूली सी मिसिंग कर रही है, ग्रीन इसे अभी ठीक करा लेगा, सदीकी ने सरसरी से लहजे में कहा। कितनी देर में ठीक हो जाएगी ताकि मैं आपको आकर ले जाऊं? मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, कोई मुलाजिम भी नहीं, जेराटो ने कदरे शर्मिंदा लहजे में कहा। मैं खुद आ जाऊँगा, आप बेफिक्र रहें, वैसे भी आपसे तमाम बात मिस्टर माइकल ने ही करनी है, खावर ने कहा। तो जेराटो ने अस्पात में सर हिला दिया। फिर वो सदीकी को साथ लेकर अंदरूनी तरफ बढ़ गया। उनके अंदर जाने के बाद खावर ने इस कोठीनुमा मकान का जायजा लेना शुरू कर दिया। सदीकी का ख्याल था कि उकबी तरफ से बाहर जाकर फिर घूमकर फ्रंट पर आएंगे, लेकिन उसके उकबी हिस्से की तरफ भी दूसरे मकानों की दीवारें थीं। सिर्फ सामने के रुख पर गिराज और कुछ हिस्सा था, इसलिए अब उकबी तरफ से जाने का तो मसला ही ख़त्म हो गया था। इसलिए अब खावर इस अंदाज में जायज़ा ले रहा था कि वो फ्रंट से कैसे बाहर चेक करें, लेकिन कोई सूरत नजर न आ रही थी। फाटक खोलकर बाहर जाना हमाकत ही था। अचानक उसे साइड गली से कटक कटक की आवाज़ें सुनाई दी और उसके साथ ही साइड गली से यके बाद तीसरे 4 सुर्ख रंग के बड़े बड़े कैप्सूल गिराज के सामने ज़मीन पर गिरकर फट गए और खावर फौरन समझ गया कि बेहोश कर देने वाली गैस फायर की गई थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और अंदर आ गया तो सदीकी कमरे से बाहर आ रहा था और सामने ही कुर्सी समेत जेराटो ज़मीन पर गिरा हुआ था। बेहोश कर देने वाली गैस फायर की गई है, जेराटो से मालूमात मिल गई या नहीं, खावर ने पूछा। चूंकि इन दोनों ने पहले ही बेहोशी से बचने की गोलियां खाई थी, इसलिए वो दोनों बेहोश नहीं थे, जबकि हल्का सा धुआं और इंतहाई नामालूम सीबू पूरे घर में फैल चुकी थी। नहीं, अभी तो इब्तदाई बात हो रही थी, सदीकी ने कहा। वो कोई फाटक के सामने मौजूद है, खावर ने आहट सुनकर कहा। अब उन्हें बेहोश करना होगा, आओ ऊपर छत पर जाते हैं, वहां से उन्हें आसानी से चेक कर लेंगे, सदीकी ने कहा। फिर दोनों तबे पांव बरामदे की साइड में मौजूद सीढ़ियां तेजी से चढ़ते हुए ऊपर मौजूद फ्रंट साइड पर इकलौते कमरे में पहुंच गए। सदीकी ने जेब से बेहोश कर देने वाली गैस का पिस्टल निकाला और सामने मौजूद खिड़की खोलकर पर्दे की साइड में खड़ा हो गया, जबकि खावर खिड़की की साइड पर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद एक आदमी बंदर की सी फुर्ती से फाटक में चढ़कर अंदर कूद गया और उसने फाटक खोल दिया और फिर यके बाद तीसरी 2 कारें अंदर दाखिल हुईं तो फाटक खोलने वाले आदमी ने, जो फाटक के करीब ही खड़ा था, फाटक बंद कर दिया। उसी लम्हे कारें रुकीं और फिर कारों में से लोग बाहर निकलने लगे। एक कार में से 4 अफराद बाहर थे, जबकि दूसरी कार में से सिर्फ एक आदमी बाहर आया। सदीकी ने हाथ में पकड़े हुए गैस पिस्टल का रुख उनकी तरफ किया और तेज़ी से और मुसलसल ट्रिगर दबाना शुरू कर दिए। गैस पिस्टल से निकलने वाली गैस कैप्सूल उनके कदमों में गिरकर फटते चले गए और फिर इससे पहले कि वो संभलते, गैस ने उन्हें बेहोश होने पर मजबूर कर दिया। ये दूसरी कार तो पहले नजर नहीं आई, खावर ने कहा। इस कार में अकेला आदमी आया है, लगता है ये उनका बॉस है, सदीकी ने कहा। लेकिन अब क्या करना है? क्या उन्हें हलाक करना है? खावर ने कहा तो सदीकी बेइख्तियार चौंक पड़ा। हमें तो इस जेराटो से मालूमात हासिल करनी है, अब क्या करें? सदीकी ने परेशान होते हुए कहा। वो दोनों सीढ़ियां उतरकर अब नीचे आ रहे थे।
وہ گیس ایک بار پھر پوری کوٹھی میں پھیل چکی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے جو گولیاں کھائی تھیں ان کے اثرات کئی گھنٹوں تک قائم رہتے تھے، اس لیے گیس کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ دونوں جیسے ہی نیچے برآمدے پر پہنچے، اچانک صدیقی کی جیب سے گھنٹی کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اوہ، سیل فون پر کال آ رہی ہے، صدیقی نے کہا اور جیب سے سیل فون نکال کر اس نے اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو مارشل کالنگ۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی تو صدیقی اور خاور دونوں ہی سمجھ گئے کہ نعمانی کی کال ہے۔ یس، مائیکل بول رہا ہوں، کوئی خاص بات؟ صدیقی نے کہا۔ میں اور اینتھنی واپس پہنچ چکے ہیں اور ہم نے تمام معلومات حاصل کر لی ہیں۔ تم اور فرینک بھی واپس آ جاؤ تاکہ نئی مارکیٹ کو چیک کیا جا سکے، نعمانی نے کہا۔ کہاں سے اور کیسی معلومات ملی ہیں؟ صدیقی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، ہم نے کیپٹن اینتھنی کے گہرے دوست جیراٹو کو تلاش کیا، پھر اسے $1000 دے کر اسے تمام معلومات حاصل کر لیں، اسی طرف سے کہا گیا تو صدیقی اور خاور یہ سن کر بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا یہ جیراٹو برگس ایونیو میں رہتا ہے؟ صدیقی نے کہا۔ اوہ، کیا مطلب؟ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ نعمانی نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا۔ میں اور فرینک اس وقت اس مکان میں موجود ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا معلومات ملی ہیں، اشارہ کر دو تاکہ میں سمجھ آؤں کہ ہمیں اب مزید کچھ نہیں کرنا، صدیقی نے کہا۔ ہمیں گلوسٹر جانا ہوگا، نعمانی نے کہا۔ اوکے، ہم واپس آ رہے ہیں، صدیقی نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور سیل فون آف کر کے اسے واپس جیب میں ڈال لیا۔ حیرت ہے، وہ دونوں اس جیراٹو سے معلومات حاصل بھی کر چکے ہیں، نہ جانے انہوں نے کیسے اسے ٹریس کر لیا، خاور نے کہا۔ اب ان سب کا کیا کرنا ہے؟ صدیقی نے کہا۔ جیراٹو کو چھوڑ کر ان سب کا خاتمہ کر دو، خاور نے کہا۔ لیکن جب پولیس کو اس گھر میں لاشیں ملیں تو انہوں نے اسے کسی صورت نہیں بخشنا، اس لیے میرا خیال ہے کہ اسے بھی ساتھ ہی ختم کر دے، صدیقی نے کہا۔ نہیں صدیقی، یہ بے قصور ہیں، ایسا ہے کہ ان 5 افراد کا خاتمہ کر کے ان کی لاشیں ان کی گاڑیوں میں ڈال کر ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ایک گاڑی تم چلانا، دوسری میں چلاؤں گا، پھر ان کی گاڑیاں یہاں سے کچھ فاصلے پر موجود درختوں کے جھنڈ میں کھڑی کر کے واپس آ کر اپنی گاڑی لے کر نکل جاتے ہیں، خاور نے کہا۔ چلو جیسے تم کہو، آؤ، صدیقی نے کہا۔ پھر وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر نیچے کھلے حصے میں پہنچے جہاں وہ 5 افراد بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ صدیقی اور خاور نے اپنے مشین پسٹل نکالے اور ان کی نالیں باری باری ان کے سینوں پر رکھ کر دبا کر فائر کر دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے، تو ان کی لاشیں دونوں گاڑیوں میں ڈال کر وہ گاڑیاں بیک کر کے پھاٹک سے باہر لے گئے۔ خاور نے کار باہر نکال کر نیچے اتر کر پھاٹک بند کیا اور پھر چھوٹا پھاٹک کھول کر وہ واپس کار میں آ بیٹھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کاروں میں سوار درختوں کے ایک ذخیرے میں پہنچے۔ تمہاری رحم دلی کی وجہ سے ہمیں پیدل چلنا پڑا ہے، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ تو بہرحال دشمن ایجنٹ تھے، لیکن جیراٹو واقعی بے گناہ اور لا تعلق آدمی ہے، خاور نے جواب دیا تو صدیقی نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ جلدی وہ جیراٹو کے مکان پر پہنچ گئے۔ جیراٹو ویسے ہی سیٹنگ روم میں قالین پر بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ صدیقی نے اپنی کار باہر نکالی جبکہ خاور پھاٹک کو بند کر کے خود چھوٹے پھاٹک سے باہر آیا اور اسے باہر سے بند کر کے وہ کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ان کی کار تیزی سے اس رہائشی کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں ان کی رہائش تھی۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان، یہ گھنٹی بجا کر ڈسٹرب کرنے والا آلہ اٹھا کر لے جاؤ، عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر اونچی آواز میں کہا۔ شکر کریں یہ گھنٹی بجانے والا آلہ ہی ہے، شہنائی بجانے والا نہیں ہے، دور سے سلیمان کی آواز سنائی تھی۔ ارے، شہنائی تو خوشی کے موقع پر بجاتے ہوں گے، یہ تو بغیر کسی موقع کے بجتی رہتی ہے، عمران نے اونچی آواز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ادھر فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ خوشی کے موقع پر شادیانے اور نکارے بجائے جاتے ہیں، شہنائی تو ہے ہی المیہ ساز، لیکن اب کسی کو معلوم نہیں کہ نکارے اور شہنشائی کیا ہوتی ہے، اب تو آرکیسٹرا اور ڈرم بجتے ہیں، سلیمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ سلیمان بول رہا ہوں، سلیمان نے کہا۔ بلیک زیرو بول رہا ہوں، سلیمان، عمران صاحب موجود نہیں ہے کیا؟ دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی تھی۔ ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہو چکا ہے طاہر صاحب، سلیمان نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ شہنائی المیہ ساز ہے یا تریبہ، اور جسے اتنا بھی معلوم نہ ہو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہی ہے، میرا مطلب ہے عقل کے لحاظ سے، سلیمان نے جواب دیا تو دوسری طرف بلیک زیرو بھی اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب جدید دور کے آدمی ہیں، انہیں کیا معلوم قدیم دور میں شہنائیاں کس موقع پر بجائی جاتی تھی، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔
آپ کا مطلب ہے کہ میں سینکڑوں سال کا بوڑھا ہوں اور عمران صاحب ابھی 6 ماہ کے بھی نہیں ہوئے، اس لیے وہ جدید بلکہ جدید ترین ماڈرن ہے۔ سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران اس کے اس انداز پر بھی اختیار ہنس پڑا۔ ارے وہ X2 ہے، اسے تو سر سلطان بھی ڈرتے ہیں اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ جو کچھ بھی ہے بہرحال ہے تو X یعنی سابقہ، اور سابقہ چاہے پہلے جو بھی رہے، سابقہ ہو جانے کے بعد کچھ بھی نہیں رہتا، سلیمان نے اونچی آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی ریسیور عمران کے ہاتھ میں دے کر وہ مڑ کر واپس چلا گیا۔ سن لی تم نے اپنی حقیقت مسٹر X صاحب، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دوسری طرف سے بلیک زیرو بھی اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، صدیقی کی کال آئی ہے، میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ آپ یہاں میرے پاس آ جائیں، بلیک زیرو نے یکلک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کوئی خاص بات؟ عمران نے بے اختیار چونک کر پوچھا۔ وہ اندھیری گلی میں پھنس گئے ہیں اور انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ او اچھا، میں آ رہا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بلیک زیرو کی بات سے ہی سمجھ گیا تھا کہ صدیقی اور اس کے ساتھ ہی بلیک تھنڈر کی لیبارٹری ٹریس کرنے میں ناکام رہے۔ یقیناً بلیک تھنڈر نے ان کے آگے بڑھنے کے تمام راستے مسدود کر دیے ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی کار دانش منزل پہنچ گئی۔ پھر عمران جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو۔ سلام دعا کے بعد عمران نے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا ہے، عمران نے کہا۔ صدیقی کی کال ٹیپ ہو چکی ہے، آپ سن لیں، بلیک زیرو نے کہا اور فون کے ساتھ موجود ریکارڈر کے بٹن پریس کر دیے۔ چند لمحوں بعد صدیقی کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ X2 کو رپورٹ دے رہا تھا۔ اس نے کرانس کے دارالحکومت میں ہونے والے تمام واقعات بتانے کے بعد وسارو پہنچنے اور پھر وہاں ہونے والی تمام کارروائی کی تفصیل بتا دی۔ سر، اس کے بعد ہم گلوسٹر پہنچ گئے جہاں ساحل پر کازک ہاؤس موجود تھا، لیکن کازک ہاؤس کی پوری عمارت مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ وہاں سے پتہ چلا کہ 10 افراد مستقل طور پر کازک ہاؤس میں رہتے تھے۔ اچانک کازک ہاؤس ایک خوفناک دھماکے سے تباہ ہو گیا اور وہاں رہنے والے 10 افراد کی لاشیں بھی اس تباہ شدہ کازک ہاؤس کے ملبے سے نکال لی گئی۔ ہم نے ان 10 افراد کے ملنے جلنے والوں اور ان کے دوستوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بے حد کوشش کی، لیکن بے سود۔ یہ 10 افراد نہ کسی سے ملتے تھے اور نہ گلوسٹر میں گھومتے پھرتے تھے، وہ صرف اس کازک ہاؤس تک محدود رہتے تھے۔ پھر ہر 2 ماہ بعد یہ 10 افراد کہیں چلے جاتے تھے اور ان کی جگہ نئے 10 افراد آ جاتے تھے، اور اب یہ سلسلہ مستقل طور پر بند ہو چکا ہے۔ ہم نے بے حد کوشش کی کہ کس طرح آگے بڑھ سکیں، لیکن ہماری کوششوں کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے آپ کو کال کیا ہے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ صدیقی کے لہجے میں ناکامی کی جھلک نمایاں تھی اور پھر صدیقی کی آواز سنائی دینی بند ہو گئی۔ پھر تم نے اس سے کیا کہا ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں نے انہیں صرف اتنا کہا ہے کہ وہ میرے آئندہ حکم کا انتظار کریں، بلیک زیرو نے جواب دیا تو عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ظاہر ہے بلیک زیرو انہیں اور کیا کہہ سکتا تھا۔ صدیقی کی رپورٹ سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ بلیک تھنڈر کو ان کے بارے میں معلومات مل گئی تھی کہ ان کا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، اس لیے انہوں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اور چونکہ انہوں نے اس چیراٹو کو زندہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے انہوں نے اس چیراٹو سے سب کچھ معلوم کر لیا، اور اس لیے گلوسٹر کا کازک ہاؤس اور وہاں موجود افراد کا خاتمہ کر کے انہوں نے آگے بڑھنے کا راستہ بند کر دیا، عمران نے کہا۔ صدیقی کے بقول گلوسٹر چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں زیادہ تر ماہی گیر ہی رہتے ہیں، وہاں سے یہ سپلائی لازماً کسی آبدوز کے ذریعے آگے جاتی ہوگی، بلیک زیرو نے کہا۔ صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے اپنے طور پر لامحالہ بے حد کوشش کی ہوگی، لیکن جب وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے تب انہوں نے تمہیں کال کیا۔ وہ سرخ جلد والی ڈائری دینا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے میز کے دراز کھول کر اس میں سے سرخ جلد والی زخیم ڈائری نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ عمران نے ڈائری کھولی، اس کے صفحے پلٹنے شروع کر دیے۔ کافی دیر تک وہ صفحے پلٹتا رہا، پھر ایک صفحے پر اس کی نظریں جم گئی۔ اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈائری بند کر کے اسے میز پر رکھا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی تھی۔ یورپی ملک کرانس کا رابطہ نمبر دیں، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ظاہر ہے انکوائری آپریٹر کمپیوٹر سے معلوم کرتی ہوگی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ چند لمحوں بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی تھی۔ یس، عمران نے کہا تو انکوائری آپریٹر نے نمبر بتا دیا۔ اس کے بعد پھر پیراڈائز کلب کا رابطہ نمبر عمران نے معلوم کیا اور پھر وہاں موجود شخص سے نکولس سے بات کرانے کو کہا۔ پاکیشیا سے علی عمران بول رہا ہوں، مجھے نکولس سے بات کرنی ہے۔ او اچھا، ہولڈ کریں، دوسری طرف سے چونک کر اور قدر حیرت بھرے لہجے میں کہا کیا۔ ہیلو نکولس بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی تھی۔
علی عمران MSc DXC آکسن فرام پاکیشیا بول رہا ہوں۔ عمران نے اس بار ڈگریوں سمیت نام لیتے ہوئے کہا۔ اوہ پرنس عمران، آپ دراصل آپ نے 4 سال بعد پہلی بار یاد کیا۔ اگر آپ ڈگریاں نہ دہراتے تو شاید میں آپ کو پہچان نہ سکتا، نیکولس نے بڑے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، اور مجھے خطرہ تھا کہ تم سیاہ فطرت آدمی کہیں کراں سے دور روانہ نہ ہو چکے ہو۔ عمران نے کہا، اب چونکہ یہاں میں نے شادی کر لی ہے اس لیے یہاں سے کہاں جا سکتا ہوں؟ نیکولس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ کیا کسی جیل کے سپریڈنٹ سے شادی کر لی ہے؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف نیکولس بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ نے واقعی درست بات کی، گریٹا واقعی جیل کی سپریڈنٹ ہی ہے۔ بہرحال فرمائے کیسے یاد کیا آپ نے ہمیں؟ نیکولس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کراس میں نہ صرف طویل عرصے سے تم کلب چلا رہے ہو بلکہ تم یہاں کے رہنے والے بھی ہو۔ ایک مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے میں بے حد پریشان ہوں۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیسا مسئلہ عمران صاحب؟ آپ حکم فرمائیں۔ آپ نے مجھ پر جو احسان کیا تھا وہ مجھے آج بھی یاد ہے، نیکولس نے کہا۔ تو پھر میں فون بند کر دیتا ہوں کیونکہ میرا مقصد احسان جتانا نہیں، اور ویسے بھی وہ کوئی احسان نہیں تھا۔ عمران کا لہجہ یکلخت خشک ہو گیا۔ اوہ ایسی بات نہیں ہے، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، آپ حکم فرمائیں، نیکولس نے یکلخت پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ یہاں ایک تنظیم ہے جس کا نام بلیک تھنڈر ہے۔ اس تنظیم نے اپنے تحفظ کی خاطر اس لیبارٹری کو بھیجی جانے والی سپلائی کا طریقہ کار انتہائی پیچیدہ رکھا ہے جسے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ کراس اس سپلائی کا سٹارٹنگ پوائنٹ تھا۔ یہاں ایک آدمی کیلون یہ سپلائی روانہ کرتا تھا۔ کیلون یہ سپلائی وسارو ساحل پر ایک آدمی کیپٹن اینتھنی کے حوالے کرتا تھا۔ کیپٹن اینتھنی کے پاس ایک چھوٹا سا ماہی گیری کا جہاز تھا جس کا نام آسوما تھا۔ کیپٹن اینتھنی یہ سپلائی اس جہاز میں لوڈ کر کے گلسٹر جزیرے پر لے جاتا تھا، اور وہاں ساحل پر ایک عمارت کازک ہاؤس میں موجود تھی جس میں 10 افراد رہتے تھے۔ کیپٹن اینتھنی کازک ہاؤس جا کر انہیں سپلائی کی اطلاع دیتا تھا اور وہ آ کر سپلائی آسوما جہاز سے اٹھا کر کازک ہاؤس میں منتقل کر دیتے تھے۔ اب آگے ہمیں کلو نہیں مل رہا کیونکہ انہوں نے اس عمارت کو تباہ کر دیا ہے جہاں وہ سپلائی منتقل کرتے تھے۔ میں نے تمہیں اس لیے کال کیا ہے کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے کوئی کلو چاہیے۔ کیا تم اس سلسلے میں مدد کر سکتے ہو؟ صاف صاف بتا دو تاکہ تم بھی رسوائی سے بچ سکو اور ہمارا بھی وقت ضائع نہ ہو، اور یہ بھی سن لو کہ تمہیں اس کا انتہائی معقول معاوضہ بھی ملے گا کیونکہ یہ میرا ذاتی کام نہیں ہے۔ عمران نے کہا، آپ کا کام ہو سکتا ہے، آپ مجھے 2 گھنٹے دیں۔ نیکولس نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، میں 2 گھنٹے بعد دوبارہ تمہیں فون کروں گا، لیکن معلومات حتمی ہونی چاہیے۔ عمران نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ گلوسٹر تو کرانسی دارالحکومت سے کافی فاصلے پر ہے عمران صاحب، پھر یہ نیکولس کیسے معلوم کرے گا؟ بلیک زیرو نے کہا، نیکولس نے کلب صرف آڑ کے لیے بنایا ہوا ہے، اس کا اصل کام منشیات کی سمگلنگ ہے، اور یہ مافیا کا آدمی ہے اور اس پورے ایریے کا انچارج ہے، اس لیے تو میں اس سے فون کیا ہے کیونکہ گلوسٹر بہرحال ایک جزیرہ ہے اور جزیرے سے بحری راستے کے ذریعے سپلائی آگے جاتی ہوگی، ورنہ ایک عام سے کلب کا مالک اس معاملے میں کیسے ہماری مدد کر سکتا ہے؟ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر 2 گھنٹے بعد اس موضوع پر باتیں کرنے میں گزارنے کے بعد عمران نے ایک بار پھر نیکولس کو رابطہ کیا۔ کیا رپورٹ ہے نیکولس؟ عمران نے رابطہ ہونے پر پوچھا۔ عمران صاحب، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ سپلائی جو 10 بڑے بڑے پیکٹس پر مبنی ہوتی ہے ہر جمعرات کو کازک ہاؤس سے آگے بھجوائی جاتی ہے، اور گلوسٹر جزیرے سے یہ سپلائی ایک بحری جہاز کے ذریعے افریقہ کے شمالی ساحل کرافسکو بھجوائی جاتی ہے۔ وہاں سے یہ سپلائی ایک چھوٹے جہاز کے ذریعے شمالی افریقہ کے بڑے شہر کرامبی پہنچائی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ سپلائی جیپوں پر آگے چلی جاتی ہے، اور سنا گیا ہے کہ یہ سپلائی شمال افریقہ کے آخری مہذب شہر لور کو پہنچتی ہے۔ اس کے بعد کا معلوم نہیں ہو سکا، نیکولس نے کہا تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو کی آنکھیں بھی حقیقت حیرت سے پھٹ گئی، کیونکہ ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ نیکولس صرف 2 گھنٹے میں یہ سب کچھ اتنی آسانی سے معلوم کر سکے گا۔ کیسے معلوم ہوا ہے یہ سب کچھ؟ تفصیل بتاؤ تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کو میری اصل حیثیت کا تو علم ہے۔ آپ نے کازک ہاؤس کا نام لیا تو میں سمجھ گیا کہ آپ کس سپلائی کی بات کر رہے ہیں۔ کازک ہاؤس گلوسٹر میں ہمارا ایک چھوٹا سا اڈا ہے۔ یہ بات بھی درست ہے کہ اچانک یہ اڈا دھماکوں سے تباہ ہو گیا، وہاں موجود 10 افراد ہلاک ہو گئے، لیکن ہمیں باوجود کوشش کے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ سب کیوں ہوا ہے اور کس نے کیا ہے۔ لیکن آپ کی کال سے مجھے علم ہو گیا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ کازک ہاؤس سے آگے سپلائی میرے تحت جاتی تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں میری بین الاقوامی ساکھ قائم ہے۔ چنانچہ میں نے آپ سے 2 گھنٹوں کی مہلت اس لیے لی کہ میں اپنے طور پر اپنے آدمیوں سے معلومات حاصل کر سکوں، اور میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے وہ 100% درست ہے۔
اب اس سپلائی کا کام بند کر دیا گیا ہے، لیکن شمالی افریقہ کے شہر لورگو تک اس کا پہنچنا تصدیق شدہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہاں جاتی تھی اس کا علم مجھے نہیں، نیکولس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا لورگو میں تمہارا کوئی گروپ یا سینٹر نہیں؟ عمران نے کہا۔ ہے، کیوں؟ نیکولس نے کہا۔ کیا ہمیں سے کوئی مدد مل سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ ویسے تو نہیں عمران صاحب، البتہ لورگو میں ایک چھوٹا سا کلب ہے۔ اس کا مالک اور جنرل مینیجر وہاں کا ایک مقامی آدمی کروشا ہے، جسے سردار کروشا بھی کہا جاتا ہے۔ کروشا وہاں کے کسی قبیلے کا سردار ہے۔ کلب کا نام بھی کروشا کلب ہے۔ یہ وہاں اپنے طور پر منشیات کا چھوٹا موٹا کام کرتا ہے، اور اس سلسلے میں میں چونکہ اس کی ذاتی طور پر مدد کرتا رہتا ہوں، میری مدد یہی ہوتی ہے کہ میری وجہ سے اسے بڑے شہروں کے حوالے سینٹروں سے اس کی حیثیت کے مطابق سپلائی مل جاتی ہے۔ لائک، کامنٹ، شیئر، پریس دی بیل آئکن۔